अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि असहाबी अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हमद व सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अब आज देखेंगे हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 105 में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इसका तर्जुमा है, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अलग अलग हो गए और एक दूसरे के खिलाफ हो गए उसके बाद के उनके पास वाज़ेह अहकाम आ चुके, और यही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूद और नसारा की तरह मुख्तलिफ गिरोह में बढ़ जाने से मना किया है। जैसा कि गिरोह बंदियां करने से हमको मना किया गया है, क्योंकि बनी इसराइल की भी यही आदत थी कि वो गिरोह बंदियों में बन जाते थे, जिन्होंने हक से रूगिरदानी करके हक से रूगिरदानी की मतलब हक को नहीं माना और ख्वाहिशात नफ्स की उन्होंने पैरवी की, और हक बात के वाज़ेह दलाइल आ जाने के बावजूद एक दूसरे के बीच में उन्होंने हसद किया, दुश्मनी की, बुग़्ज़ और अनाद पैदा हो गया उनके अंदर। किस वजह से? उन्होंने गिरोह बंदी थी इसलिए, और उन्होंने ख्वाहिश की पैरवी की थी, इसलिए उनके अंदर दुश्मनी, बुग़्ज़ और कीना आ गया था, और उनके दिल जो थे मुख्तलिफ हो गए थे ना, अलग अलग हो गए थे। मालूम हुआ कि यहूद और नसारा के बाहम इख्तिलाफ और फिरका बंदी की वजह यह नहीं थी कि उन्हें हक का पता ना था। वो हक जानते थे, समझते थे, और अपने आंखों से बड़ी बड़ी उन्होंने निशानियां भी देख चुके थे, बहुत बड़े बड़े मौजज़े भी देख चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और फिरके बंदी में वो बन गए। आज के मुसलमान का भी यही हाल हो गया है, और वो इसके दलाइल से बेखबर थे। बल्कि हकीकत यह है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए महज अपनी दुनियावी फायदे और नफसानी गर्ज के लिए इख्तिलाफ और फिरका बंदी का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया था, और उसी पर जमे हुए थे। और क्या समझते थे? हम हक पर है, वो बोलता था मैं हक पर हूँ, वो बोलता था मैं हक पर हूँ। बस एक दूसरे के मदद करना, एक दूसरे जुड़कर काम करना। तो वो क्या करते थे? अलग अलग हो जाते थे, और इससे क्या होता था? उनकी जो अंदर ताकत थी एक होने की, वो खत्म हो गई थी, यानी वो कमजोर पड़ गए थे। और कुरान मजीद ने मुख्तलिफ तरीकों से बार बार ये हकीकत वाज़ेह फरमाई और इससे दूर रहने की ताकीद की है। किससे? फिरका बंदी बनने से हमको ताकीद की जा रही है कि ये हमको इससे दूर रहना है, यानी हमको एक होकर काम करना है। अब इसमें सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार हो जाओ अहले किताब में से जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं 72 फिरकों में तकसीम हो गए थे। 72 यानी 72, और ये मिल्लतें 73 फिरकों में तकसीम हो जाएंगी। कौन सी मिल्लत? हमारे 72 दोज़ख में जाएंगे और एक जन्नत में, और वो जमात होंगी। एक जाएंगी जन्नत में, 73 फिरके होंगे हमारे उम्मत में, और 72 फिरके जहन्नुम में जाने वाली है, और एक फिरका जो है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की पैरवी करने वाला, अती रसूल जो है, जो अल्लाह का हुक्म मानने वाले और नबी की पैरवी करने वाली जो जमात होंगी, वो एक ही जन्नत में जाने वाली है। एक हदीस हमको मिली है। अबू आमिर अब्दुल्ला बिन हय्य बयान करते हैं कि मैंने मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ हज किया। जब हम मक्का में आए, नमाज ज़ोहर के बाद वो खड़े हो गए और कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व नसारा अपने दीन में 72 फिरकों में तकसीम हो गए थे, और ये उम्मत बिदात ख्वाहिशात की वजह से 73 फिरकों में तकसीम हो जाएंगी। देखो कितनी सच्ची बात निकली। ये हदीस है कि हमारी उम्मत बिदअत और ख्वाहिशात के बिना पर 73 फिरकों में तकसीम हो जाएंगी, और एक के सिवा बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे। उससे मुराद जमात है। एक जमात जो है वो जन्नत में जाएंगी, बाकी जो 72 है तो वो सब दोज़ख में जाने वाले हैं। मेरी उम्मत में कुछ ऐसी कौमें पैदा होंगी जिन्होंने ख्वाहिशात व बिदात सिरायत कर जाएंगी, जैसा कि बावले कुत्ते की बीमारी,
اس کے ساتھی میں منتقل ہو جاتی ہے، یعنی ایک کو دیکھ کر دوسرا بھی بدعت کرنے لگ جائے گا. جیسا کہ باورا کتا کیسا ہوتا ہے، کھجلی والا کتا، وہ کسی سے لگ گیا تو اس کی وجہ سے کھجلی دوسروں کو لگتی ہے، جیسا پھیلتی ہے ویسی بدعت اور خواہشات ایسی ان کے اندر پھیلیں گی کہ تمام کے تمام لوگ بنا سوچے سمجھے بدعت اور خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گے، اور اس کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر اس میں یہ مرض سراحت کر جائیں گے، یعنی ایک بھی چیز ان کی باقی نہیں رہیں گی، مطلب ان کے رگوں میں بھی پہنچ جائیں گے. اتنی شدت سے وہ لوگ بدعت کو اپنا لیں گے کہ ان کے ہر رگ میں یعنی ہر ایک نس نس میں وہ بدعت ان کی گھس جائیں گی. تو جب نس نس میں کوئی چیز گھس جاتی ہے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ بتانا یہاں مقصد ہے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اے گروہ عرب، اگر تم اس دین کو قائم نہیں کرو گے جسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو دوسرے لوگ بالا اولا اسے قائم نہیں کریں گے. افسوس امت مسلمہ کے تفریقہ بازیوں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے. امت مسلمہ کون ہے؟ ہم ہیں. تو ہم نے بھی یہی رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم بھی فرقے بندیوں میں بند گئے، ہماری جماعتیں الگ الگ بنا لی اور ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور جب نصیحت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو تانے مارتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں. یہ سب ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے جو کہ یہود کے اندر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، آخری تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے کہ یہود اور نصارے کی پیروی مت کرنا، یہود اور نصارہ کی طرح مت ہو جانا. تو ان کے جیسا ہونے سے ہم کو منع کیا گیا اور آج ہم انہی کی روش پر چل رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تو ہم ہمارے خواہشات کی اور ہمارے علماء کی پیروی کرنا شروع کر دیے، اور اسی کے روشن دلیل قرآن کریم اور سنت صحیحہ کی صورت میں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں میں جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا زور پہلی امتوں کی طرح تعویل اور تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں. اب وہ عقل سے بھی اگر کام لے تو بھی وہ اس بدعت سے نکل سکتے، لیکن ان کی عقلیں ماری گئی ہے، اور وہ خواہشات پر اگر ان کی عقل کھلی بھی ہے تو ان کی خواہشات کتنے پیروکار بن گئے ہیں اور دنیا کی اتنی محبت ان کے دل میں بسا لی ہے کہ اس چیز سے وہ نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ان کے رگ رگ میں یہ چیز بس گئی ہے کہ کوئی حالیں نکالے نہیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اور ایک آیت ہے، آیت نمبر 106، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ترجمہ ہے، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. اب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اللہ کا حکم مانا، اطیع اللہ اطیع رسول بن کر دنیا میں زندگی گزاری، ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، یعنی چمک رہے ہوں گے. اور جنہوں نے علم کو جاننے کے بعد اس میں خواہشات کی پیروی کی اور بدعت کی، تو اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے کفر کیا ہے نا، صحیح دین سے انہوں نے کفر کیا، تو ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، یعنی کالے پڑ جائیں گے. تو دین میں اختلاف کرنے والوں کو دردناک عذاب اس دن ملے گا جس دن مومنوں کے چہرے نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، اور کافر اور دین میں اختلاف پیدا کرنے والوں کے چہرے نور ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے، یعنی کالے پڑ جائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عبس آیت نمبر 38 تا 42، 38 تا 42، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے بہت خوش، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، غبار یعنی دھول، اور اس کو سیاہی ڈھانپتی ہوئی. یہی کافر ہے، نافرمان ہے، یعنی ان کے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے کہ نافرمان لوگ تھے، دنیا میں نافرمانی کر آئے ہیں، اور ایمان والوں کے چہرے دیکھ کر پہچان لیے جائیں گے کہ یہ ایماندار تھے اور اطیع اللہ اطیع رسول کی زندگی دنیا میں بسر کر کے آئے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بھی فرمایا 22 تا 25 میں، 22 تا 25 میں، اس دن کہیں چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، کہیں چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائیں گی، جس کے چہرے کالے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 107 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ کی رحمت ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
وَأَمَّا الَّذِينَ يَزَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رحمت اللہ، رحمت سے مراد اللہ کی جنت ہے. رحمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور جنت میں بحث ہوئی. دوزخ اور جنت میں بحث ہوئی. دوزخ نے کہا مجھ میں جبار متکبر داخل ہوں گے. جنت نے کہا مجھ میں ضعیف اور مسکین داخل ہوں گے. ضعیف اور مسکین داخل ہوں گے. اللہ عز و جل نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تو میرا عذاب ہے، میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور ان میں سے ہر ایک کو بھرپور دیا جائے گا. کون ہوں گے جنت میں؟ مسکین اور ضعیف ہوں گے. ٹھیک ہے، مالدار کا نہیں بتایا گیا یہاں پہ. دیکھو مالدار نہیں ہوں گے، مسکین ہوں گے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو غریب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. جب غریب ہوتا ہے نا اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، اور جو امیر ہوتا ہے نا اس کا مال کا تکبر اس کے اندر ہوتا ہے. تو رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میت پر نماز پڑھی. جب لوگ میت کو دفن کر رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دنیا میں صبح و شام اچھائیاں اور برائیاں بانٹتے رہے ہو، قریب ہے کہ اس کے بعد تمہیں قبر کی طرف جانا پڑے گا جو تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا اور تنگ و تاریک گھر ہے، سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ اسے کشادہ کر دے. اور اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں دوسری جگہوں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. تم ان جگہوں میں کسی جگہ ہوں گے کہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم آ جائے گا، وہ کچھ چہرے سفید روشن کر دیں گا اور کچھ چہرے کو سیاہ تاریک کر دیں گا. پھر تم اس جگہ سے آگے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ گے. پھر اچانک ہی لوگوں کو شدید اندھیرا ڈھانپ لے گا. اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا. مومن کو تو نور وہ روشنی عطا کی جائیں گی، جبکہ کافر اور منافق کو اس نور سے محروم رکھا جائے گا. جو مومن ہوں گے اپنے نور سے ان کی روشنی سے چلیں گے، اپنے ایمان کی روشنی سے وہ چلیں گے، اور جو کافر اور منافق ہوں گے ان پر ایک دم اندھیرا چھا جائے گا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیں گا، وہ پریشان ہو جائیں گے. دیکھو نا آج ہمارے گھر میں اگر لائٹ چلی جائے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا. ہم کو پتا ہے کہ یہاں پہ وہ ماچی سے موم بتی رکھی ہے، یہاں لائٹ رکھا ہے، یہاں ٹارچ رکھا ہے، تو ہم اٹھ کے جانے کے لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ چلے کیسا، ہے نا. کہیں لگنے کا کہیں گرنے کا ہم کو ڈر لگا رہتا ہے. تو ایسے وہ پریشان حال ہو جائیں گے. ابھی یہ دنیا کی اندھیرا تو کچھ نہیں، لیکن وہاں کا اندھیرا بہت ہی شدید ہوگا، بہت ہی گہرا ہوگا. جیسا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 درجہ زیادہ ہے، ویسا اندھیرا بھی وہاں زیادہ رہے گا اور نور بھی وہاں زیادہ رہے گا. ہر چیز وہاں یہاں دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اب ہے آگے ہم فیہا خالدون. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ گویا وہ ایک چتکبرا مینڈا ہے، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ دیا جائے گا. پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل جنت اب موت نہیں آئیں گی، اہل دوزخ اب موت نہیں آئیں گی. یہ سن کر جنتیوں کی خوشی بڑھ جائیں گی اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا. اب دوزخ میں جو رہے گا وہ تو پریشان حال رہے گا، اس کو تکلیف پر تکلیف پہنچتی رہیں گی. جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہاں موت نہیں تو کتنا پریشان ہو جائے گا نا کہ اب موت نہیں تو اب چھٹکارا نہیں. اب دنیا میں ہم کو کوئی چیز کچھ تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں اللہ اس کو موت دے دے، اتنی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے نا، ایسا بولتے ہیں نا بہت لوگوں کی مجھ سے سنی میں نے. تو موت سے کیا ہوں گے، موت آ گئی اس سے وہ تکلیف سے اس کو چھٹکارا مل گیا. لیکن جہنم میں اتنی تکلیف ہوں گی کہ موت نہیں آئیں گی. وہاں پہ موت کو بھی موت آ جائیں گی. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اس کی تشریح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو چتکبرا بکرا بنا دے گا موت کو، اور جہنم اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جائیں گی. تو جنت والے کو بھی پکار کر کہا جائے گا کہ اب موت نہیں ہے، تو وہ لوگ تو بہت خوش و خرم ہو جائیں گے کہ اب موت نہیں ہے، ہم کو خوشیاں اب ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہیں گی. اور دوزخ والے سن کے پریشان ہو جائیں گے کہ اب وہ موت نہیں ہے، ہم کو اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. پھر آگے ہے 108 نمبر کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. صدق اللہ العظیم. یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں
اور اللہ جہاں والوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ یہ حق کی آیتیں ہیں، ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب تک جو کچھ بیان ہوا سب اللہ کے برحق آیتیں ہیں، جتنی بھی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ بھی تہمت لگائے تھے نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیتوں کو خود گھڑ لیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں یہ نبی پر پڑھی جا رہی ہے حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کسی بغیر جرم سزا نہیں دیتا۔ اگر ہمیں کوئی کاٹا بھی چبھتا ہے تو ہماری گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور آگے ارشاد فرمائے آیت سورہ کاف آیت نمبر 29، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی اور کسی پر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے تو وہ اسی کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 109، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں، وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی سب کی سب اسی کے پاس لوٹ کر جانے والی ہے۔ اب ہے آیت نمبر دیکھیں گے ہم 110، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے۔ یہ ہو گیا تھا کیا کل؟ تم سب بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو بہتر امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ یعنی بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ گویا یہ امت اگر اس امتیازی خصوصیات سے متصف رہیں گی تو بہتر امت ہے، بصورت اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے، جیسا کہ اس میں حدیث آ رہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے لیے سیدنا ابو ہریرہ نے اس آیت کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تلاوت فرمائی، پھر کہا لوگوں میں سے لوگوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہو کہ تم انہیں ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے آگے حکیم بن معاویہ بن حیدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70 امتیوں کی تکمیل کر رہے ہو، لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے یہاں زیادہ معزز امت ہو۔ کون؟ ہم لوگ جو کہ بن دیکھے ہم نے ایمان لائے، رسول کو بھی نہیں دیکھے نہ ہی قرآن کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو دیگر انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا، یعنی کوئی انبیاء کو چیز نہیں دی گئی جو مجھے دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے رواب دے کر میری مدد کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رواب دار تھا، جو بھی دیکھتا
डर जाता। और मुझे जमीन की चाबी अता की गई है। 2, और मेरा नाम अहमद रखा गया है। मेरे लिए तमाम जमीन को पाक करार दिया गया है और मेरी उम्मत को सबसे बेहतर उम्मत करार दिया गया है। सबसे बेहतर उम्मत कौन है? उम्मत वसत, यानी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी चीजें दी गई है? एक तो रुआब दिया गया है, दूसरा जमीन की चाबियां, जमीन का खजाना, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा गया है, यानी आसमानी नाम अहमद है और दुनियावी नाम जो है मोहम्मद है। और पूरी जमीन पाक कर दी गई है, जहाँ भी चाहे हम वहाँ साफ करके नमाज पढ़ सकते हैं। और मेरी उम्मत को सबसे बेहतर उम्मत करार दिया गया है। ठीक है। फिर और एक दूसरी हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसी जमात जन्नत में दाखिल होंगी जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। यानी जब चांद पूरी तरह आ जाता है ना, जैसे पूनम का चांद बोलते, जब पूरा गोल हो जाता है वो कैसा चमकता है, वैसा उनके चेहरे चमक रहे होंगे। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि ये सुनकर आकाशा बिन मोहसिन असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी चादर ओढ़ते हुए खड़े हुए और अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे भी इसमें से कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन्हें भी इन्हीं में से कर दे। फिर अंसार में से एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे भी इनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में आकाशा तुम पर सबकत ले गए हैं, क्योंकि अब्बासत में सबकत ले गए कि वो उन सबसे पहले बोले थे। ठीक है, इसलिए। और एक हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम अहले जन्नत में से 1/4 हो जाओ? हमने यह सुनकर अल्लाहु अकबर कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम अहले जन्नत में से 1/3 हो जाओ? हमने अल्लाहु अकबर कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम अहले जन्नत में से निस्फ हो जाओ, यानी आधे हो जाओ? हमने अल्लाह अकबर कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत में से निस्फ होंगे, निस्फ यानी आधे होंगे। फिर और एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आखिर में आने वाले हैं, लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले होंगे। इसके बावजूद कि उन्हें किताब हमसे पहले दी गई और हमें उसके बाद दी गई। हम सबसे आखिरी उम्मती है, लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले उठेंगे। अल्लाह ताला ने हमें इस दिन को अख्तियार करने की हिदायत फरमाई है जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया था। तो ये दिन जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया था, लोग इसमें हमारे पीछे है कि यहूदी 1 दिन बाद और नसरानी हमसे 2 दिन बाद है। इससे क्या मुराद है? हम आज है, यहूदी हमारे 1 दिन बाद है और नसरानी हमसे 2 दिन बाद है। ये हदीस इससे पहले भी मैं पढ़ चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा आज मतलब जुमे का दिन हमारा है और यहूदी हमारे पीछे हैं। यानी यहूदी का कौन सा दिन है? यहूदियों का 1 दिन बाद है और नसरानी का 2 दिन बाद। तो हमारा आज है तो हमारा जुमा है और 1 दिन बाद यानी यहूदी का सैटरडे है और जो नसरानी है उनका संडे है। तो ये मतलब है उसका, हमारा आज है और यहूदी का कल 1 दिन बाद और नसरानी का परसों मतलब 2 दिन बाद। ठीक है। फिर यहाँ पे तामुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाहि, मोमिनों की इन सिफात को बयान करते हुए एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कि सूरह तौबा आयत नंबर 71 में, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें उनके बाज के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। देखो, मोमिन मर्द के बारे में है तो औरत के भी बारे में है। इससे क्या पता चला कि अल्लाह की नजर में लड़का हो या लड़की, दोनों का जो नेकियां है, दोनों के जो अच्छे काम है भलाई के, तो वो सब बराबर है। हमारे यहाँ पे दुनिया में लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है, लेकिन अल्लाह के पास दोनों भी बराबर है। तो यहाँ पे दोनों का नाम लिया जा रहा है, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें उनके बाज के दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे के वो दोस्त है। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। यही लोग हैं जिस पर अल्लाह जरूर रहम करेगा,
بے شک اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے، سب پہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی، یعنی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر بھی ہے۔ اب اور ایک حدیث ہے، اس آیت کی آخری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کا برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یعنی دیکھو یہ حدیث ہمارے لیے، اگر ہم دین میں محنت کریں گے تو جو ہمارے وجہ سے نیکیاں کریں گا اور جو بھلائی کریں گا تو اس کا اجر ہم کو بھی ملے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر سے میں حدیث رکھوں گی، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس نے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہ کا بھی اتنا ہی وبال ہوگا جتنا ہی برائی کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اگر برائی کی طرف لائیں گے تو جو برائی کرتے رہیں گے ہماری وجہ سے تو وہ اس کی برائی کا گناہ اس کو بھی ہوگا اور اتنا ہم کو بھی ہوگا، اس کی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور ہم کو اس کا برابر میں گناہ ملے گا۔ ایسی نیکی کا، اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو ہم کو اجر ملے گا، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گا اس کے برابر ہم کو اجر دیں گا، اور اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی کمی نہیں کرے گا۔ پھر آیت ہے 111، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ ہے، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا سمجھا رہا ہے کہ اہل کتاب پر نصرت اور فتح تمہارا نصیب ہے۔ یہ ملحد اور کافر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تمہیں تکلیف تو پہنچا سکتے، لیکن جب تم سے ان کی جنگ ہوگی تو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ خیبر کے دن اللہ نے یہودیوں کو رسوا کیا اور مدینے میں بھی رسوا ہوئے، اور شام کے ایرانیوں کی تو صحابہ نے کمر توڑ دی تھی۔ ایرانی کتنے تھے؟ 3 لاکھ، اور صحابہ 1 لاکھ، تو بھی اس پر غالب آئے تھے، اور ان کا ملک ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ آیات اخبار بالغیب اور پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح، کامیابی اور نصرت کی بشارت دی ہے۔ اب اگرچہ یہود و نصرانیوں کے بلبوتے پر فلسطین کے کچھ حصے اور بیت المقدس پر قابض ہے، مگر وہ وقت آ رہا ہے جب مسلمان کے ساتھ یہود کی جنگ ہوگی، اور منظر وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ ہم ڈر کر بیٹھے، اگر ہم لڑیں گے اور ہم جنگ کریں گے اور ہم بیت المقدس کو فتح کرنے کی پوری جان و مال لگا دیں گے جیسا کہ صحابہ کرام نے لگائے تھے تو ہم ہی غالب آئیں گے، لیکن ہم ہمت ہی نہیں کر رہے، لیکن یہ جنگ آگے ہوں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، سو وہ پتھر کہیں گا، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہود چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ پتھر بھی اس دن اس کا پتہ بتا دیں گے، یعنی زمین اتنی تنگ ہو جائیں گی کہ وہ کہیں پناہ نہیں لے سکیں گے، اور وہ ایک ایک کو پکڑ کر مسلمان یہود کو قتل کریں گے۔ پھر آیت نمبر دیکھیں گے 112، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک منٹ 112 ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔
یہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے، یعنی حد سے بڑھ کر نافرمانی کرنے والی وہ قوم تھی۔ یہودیوں پر جو ذلت اور مسکینت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اسی سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے یا اسلامی مملوکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لے۔ جزیہ دینا ہے نا، ٹیکس دینا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے، جیسا کہ کسی صلح جو معاہدہ اور قیدی وغیرہ کو کوئی مسلمان، حتیٰ کہ کوئی عورت بھی اگر اسے پناہ دے دے تو اسے امن حاصل ہو جائیں گی۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کس کی ہے، کس کے بارے میں ہے؟ وہ سب برابر نہیں جو کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی۔ اہل کتاب میں سے مطلب یہود میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دین کو پسند کرتے تھے اور دین میں داخل بھی ہو چکے تھے۔ تو وہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جو نافرمان ہے اور جو فرما بردار ہے وہ دونوں ایک برابر نہیں ہیں۔ جیسا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اہل کتاب کی اکثریت فسق و فجور ہی پر مصر رہی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ سب کے سب ہی برے نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، رات کو قیام کرتے اور اکثر نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ نام دیا گیا ہے عبداللہ بن سلام، یہ کون تھے؟ یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے اور اس کو بہت ہی اچھے سے پڑھ چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، کیونکہ ان کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود تھی اور ان کے اندر ہر دھرمی نہیں تھی اور ان کو اللہ اور رسول سے بے حد محبت تھی، اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایسے لوگوں کی دوسرے مقام پر خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 تا 109 میں ہے، کہہ دے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو ان سے پہلے علم دیا گیا جب کہ سامنے اسے پڑھا جاتا وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، قرآن انہیں عاجز میں زیادہ کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ بے اختیار رو پڑتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 14 اور 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین ومن یفعل من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، اور وہ جو نیکی بھی کرے ان میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائیں گی، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھو، اگر ہم عبادت کریں گے، نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، ہماری ناقدری نہیں کریں گے، بلکہ ہماری بہت قدر کریں گے، اور ہم کو اگر خلوص کے ساتھ ہم نے اس کی عبادت کی ہے، اس کا کہا مانا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ ہمیں ضرور ضرور عطا فرمائیں گا۔ یہ یہود پر طنز ہے کہ جن لوگوں کو تم برا کہتے ہو ان میں تو یہ نیک اوصاف بھی ہیں، لہٰذا وہ برے کیسے ہو گئے؟
وہ تو آگے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی مذکورہ صفات سے متصف ہو جائیں گے انہیں صرف نیک اعمال کا ثواب ہی نہیں ملے گا بلکہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کی نیکیوں کا بھی اجر حاصل ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 199 بلا شبہ اہل کتاب میں سے جو لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے لیے عاجز کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے اگر جو پہلے بھی اگر صحیح دین پر رہا ہے اور تورات اور انجیل کو پڑھ کر اگر اسی پر اس نے چلا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے تو پہلے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرے گا۔ اب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ وہ کون ہے؟ دیکھو، وہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، یعنی وہ کس پر ایمان لایا؟ تورات پڑھنے والا ہے تو اس نے کس پر ایمان لایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر انجیل پڑھنے والا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کا ثواب ڈبل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے مملوک غلام، یعنی ملک کے غلام، جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالکوں کے حق کو ادا کرتا ہے، اللہ کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے اور اپنے مالک کے حق کو بھی وہ ادا کر رہا ہے۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی اور عمدہ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، پر اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ یعنی لونڈی کو صحیح تربیت دینا، اچھی تربیت دینا اور اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا، اس کا بھی دوہرا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 116، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا حال بیان کیا ہے کہ ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب کو ان سے نہیں ٹال سکیں گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کام آئیں گے۔ دیکھو، ابو لہب جو تھا اس کے پاس مال بہت تھا اور بیٹے بہت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے تو اس نے ڈھول اور تاتے بجا کر بہت خوشیاں منائی تھی کہ اب ان کی نسل نہیں چلیں گی، اور اس کے پاس بیٹے بھی تھے اور مال بھی بہت تھا، اس پر بہت گھمنڈ کرتا تھا۔ تو جب اس کو بیماری لگی تو وہ مال بھی اس کے کام نہیں آیا اور اولاد بھی کام نہیں آئی، دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو نہیں جائیں گے، لیکن دنیا میں جب اس کو بیماری میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا، دور پھینک دیا گیا تھا اس کو، اور جب اس کو دفنایا تو اسے ہاتھ سے نہیں اتارا، میت کو ہاتھ میں پکڑ گود میں لے کر اتارتے نا اندر، تو اس کو لکڑی سے ڈھکیل دیا گیا تھا۔ اتنی اس کو بیماری، اتنی بری بیماری اس کو لگ گئی تھی۔ کیوں لگی تھی؟ کیونکہ وہ دین کا بہت دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، اسلام سے سخت اس کو نفرت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 36 میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائے، اور نہ ان سے اس کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، ہم ایسے ہی ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایسی تکلیف میں اس کو مبتلا کر دیں گے کہ وہ تکلیف اس سے کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھو، دنیا میں بھی ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم جیسا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم کو وہ جسمانی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے کو ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کچھ ہو رہا ہے تو ہم کو درد ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ریپیئر ہوتے ہوتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پریشانی سے ہم باہر آ جاتے ہیں نا۔ اگر گھر میں کچھ ٹینشن ہو گیا ہے نا، ہم ٹینشن میں مبتلا ہو گئے، تھوڑے دن کے بعد وہ دھیرے دھیرے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ہم راحت میں آ جاتے ہیں نا۔ تو ایسے دن پلٹتے رہتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو تکلیف میں مبتلا کیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے تکلیف میں ہی رہے گا، اور جو خوشی میں مبتلا کیا گیا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔
اس لیے زیادہ فکر ہم کو دنیا سے زیادہ فکر ہم کو آخرت کی کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں ابدی زندگی ہے اور دنیا جو ہے فانی زندگی ہے، ٹھیک ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اب آئے آخری ہم فیہا خالدون، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو ذبح کرنے کے بعد ایک منادی ندا کرے گا، اہل جنت اب موت نہیں آئیں گی اور اہل دوزخ اب موت نہیں آئیں گی۔ مسلم کے الفاظ ہے، ہر شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں وہ اب ہے، یعنی جنت میں رہیں گا تو ظاہر سی بات ہے خوشحال رہیں گا تو وہ اسی حال میں رہیں گا ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوں گی اس کو۔ اب دیکھو ہم دنیا میں ہیں، کسی بھی عیش و آرام سے رہو تو بھی ہم کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہو جاتی، کہیں بیماری لگ جاتی، کہیں کچھ ہوتا، اگر ہم بیٹھے بھی رہے تو اکڑ جاتے، لیٹے رہے تو بھی اکڑ جاتے ہیں نا، اگر کوئی بیمار ہے، اگر وہ چتا پاٹ لیٹا رہا تو اس کے پیٹ میں پھوڑے آ جاتے، یعنی کہیں نہ کہیں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہم کیسے بھی بیٹھیں گے، لیٹیں گے، چلیں گے، دوڑیں گے، کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، کچھ بھی کریں گے تو ہم کو وہاں پہ راحت ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہے میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔